बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम खबरें मैं अब तक पहुंचा देता हूँ। एक तो ईरान की और अमेरिका की सूरत हाल जूं की त्यों बरकरार है, उसके अंदर किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले मामले को ठंडा करना चाहते हैं और फिर मुज़ाकरात के अंदर जो चीज़ें उनको मिले उनको अपनी कामयाबी डिक्लेयर करके जो एक पॉलिटिकल डैमेज डोनाल्ड ट्रंप को हुआ वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन हालात बदल जाते हैं, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर दिया है और जिस किस्म की शर्मिंदगी अमेरिका को उठानी पड़ी है गुज़िश्ता 1.5-2 महीने में, उसके बाद अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को बहुत झटका लगा है। अब उन्हें फेस सेविंग कैसे मिलेगी, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तान से बंधी हुई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या वजीर आजम उन्हें कोई फेस सेविंग लेकर देंगे। लेकिन इस सारे के बीच में अमेरिका ने इसराइल और अरब इत्तेहादियों को $8.5 अरब से जायद मालियत के हथियार फराहम करने की मंजूरी दे दी है। ये अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से खबर आई है और खबर ये बताती है कि अमरीका ने इसराइल को और जो अरब इत्तेहादी है, जिनमें यूएई भी है, कतर भी है, बाकी ममालिक भी हैं, अब इन्हें दिफाई साजो सामान जो है वो देने का फैसला किया है। $8.5 अरब के हथियार अगर अभी मिलते हैं इन ममालिक को तो इस चीज को इस जंग के साथ जोड़कर देखा जाएगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक दावा किया है, ये अमरीकी अखबार है, आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप आजकल जरा इस अखबार को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन बड़ी लंबी तारीख है इस अखबार की, सारी दुनिया जानती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत पुराना अखबार है, इसकी एक क्रेडिबिलिटी भी है। इस अखबार के मुताबिक अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का एक दौर हो सकता है, बल्कि यहाँ दावा किया गया कि अगले हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात का अगला दौर होगा। लेकिन ऑफिशियली ना अमेरिका ने इसके बारे में कोई बात की है, ना पाकिस्तान ने इसके बारे में कोई बात की है, ना ही ईरान ने इसके बारे में कोई बात की है। देखिए, ईरान ने अपनी तजावीज़ पहले दी, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रद्द कर दिया, फिर ईरान ने दोबारा तजावीज़ दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा उन्हें रद्द कर दिया। ईरान लगातार लचक दिखा रहा है और आबने हुर्मुज़ की एक तो ईरान ने बंदिश की हुई है ना, और एक अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है। अमरीकी नाकाबंदी इतना आसान काम नहीं है कि ईरान उसको सरवाइव कर जाए लंबे अरसे के लिए। ईरान के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जैसे जैसे ईरान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, ईरान कोशिश करेगा कि मुज़ाकरात करके इस नाकाबंदी का खात्मा किया जाए या फिर लड़के खात्मा किया जाए। कुछ ना कुछ करके उन्हें इस सूरत हाल से अपने आप को निकालना है, क्योंकि अगर उनके कुओं से तेल निकलकर दुनिया तक नहीं जाएगा तो उनके पास कमाई का कोई दूसरा बड़ा जरिया ईरान के पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे में जो मौजूदा ईरानी रजीम है उसके लिए भी एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप को तो फेस सेविंग चाहिए, लेकिन जो ईरान का मौजूदा रजीम है उन्हें भी अपने लिए एक फेस सेविंग चाहिए। देखें, ये बात हमें तस्लीम करनी पड़ेगी कि ईरान में जो मौजूदा हुकूमत है वो अवाम को कोई बहुत बड़े बड़े रिलीफ नहीं दिलवा पाई। दुनिया के साथ ईरान कटा रहा और इस रजीम की लड़ाई रही पूरी दुनिया के साथ, और अमेरिका की वजह से रही। और अपने इनके जो अकायद हैं, जो नजरियात हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर ईरान एग्जिस्ट करता है, आप उनसे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, उसकी वजह से ईरान का फड्डा रहा मुख्तलिफ ममालिक के साथ और मुख्तलिफ नजरियात के साथ। और बहुत बड़ा जो रिलीफ दिया जा सकता था, तेल पैदा करने वाला मुल्क है ईरान, जितना उसको अमीर और जितना बेहतर होना चाहिए था वो उतना अमीर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नुक्ता नजर से ईरान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन फिर भी जो ईरान का मौजूदा रजीम है उसके पास भी जो वाहिद फेस सेविंग है वो ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। यानी उनकी पूरी मकबूलियत और उनका पूरा बयानिया ही वो ये है कि हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं, हमने जालिम के सामने झुकना कबूल नहीं किया। देखिए, ईरान जो है वो शिया अक्सरियत मुल्क है और ये जो हमारा अहले तशी का फरका है, इस फिरके में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अहले बैत का हर जगह पे नाम लेते हैं और वाकया करबला को याद करते हैं। तो जब भी कभी कोई ये बयानिया बनाता है तो वो अहले तशी में बहुत मकबूल होता है कि वो डट कर खड़ा है और जालिम के सामने झुक नहीं रहा। अब ईरान की हुकूमत ने अपने मुल्क में ये बयानिया बनाया हुआ है जो मौजूदा रजीम है, और इस बयानिए को वो कभी नहीं छोड़ेंगे, तो उन्हें भी अपने लिए फेस सेविंग रखनी पड़ेगी। तो वो एक हद से ज्यादा लचक दिखा नहीं सकती। ये बड़ा बारीक काम हो रहा है मुज़ाकरात वाला। देखना यह है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो सकता है और किस हद तक कामयाब होता है, अमेरिका को कितनी फेस सेविंग मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे रोला डाल देंगे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। यहाँ पे ईरानी जो है वो सेलिब्रेशन कर लेंगे कि हम जीत गए, हमने जश्न मना लिया। तो ये इसी तरह होगा। लेकिन अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ईरान तो अपने मीडिया को कंट्रोल कर लेता है। ईरान में ऐसा कोई जमहूरियत नहीं है, यानी वो जैसे एक नॉर्मल जमहूरियत वाला सिस्टम होता है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। वहां पे वो कंट्रोल कर लेते हैं मीडिया को, चीजों को। लेकिन अमेरिका में ये कंट्रोल नहीं हो सकता। वहां पे मीडिया जो है वो धोखे रख देता है हुकूमत को। तो अमेरिकन कुछ भी कहते रहे, वहां की हुकूमत जितने मर्जी ताशे बजाती रहे, वहां का मीडिया बताएगा कि जनाब आपको बहुत मार पड़ी है और आप अपने मकासद में कामयाब नहीं हुए, जो जो आपने दावे और वादे किए थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। ये प्रॉब्लम अमेरिका के साथ रहेगा।
تو ایران نے فیس سیونگ دینی ہے امریکہ کو بھی، اور خود بھی انہوں نے اپنا جو مقبولیت کی ان کے پاس ایک واحد بڑی وجہ ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ بھی انہوں نے وجہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایران کو بالکل امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ایرانی فورسز کے بیان کے مطابق ان کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں، اور انہیں یہ شواہد ملے ہیں کہ جلد امریکی جارحیت کے نتیجے میں دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، یعنی امریکہ دوبارہ سے کوئی لڑائی چھیڑ سکتا ہے اور پھر کشیدگی بڑھ جائے گی، ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے، 4 سال میں اتنی بلند قیمت کبھی نہیں تھی۔ 2022 کے بعد پہلی مرتبہ تیل کی قیمت 126 امریکی ڈالر تک پہنچی ہے۔ اب اگر 126 ڈالر ہو گئی ہے تو یہ حالات خراب ہوتے ہیں اور حالات نہیں سنبھلتے تو پھر یہ قیمت چلی جائے گی 140 150 تک، اور اگر یہ قیمت وہاں تک چلی گئی تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پورا یورپ بھگتے گا، ایشیا بھگتے گا، افریقہ بھگتے گا، تو بہت سارے ممالک کو امپیکٹ آئے گا۔ امریکہ میں دیکھیں تیل مہنگا ہو رہا ہے، لگاتار مہنگا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی ان کی مارکیٹ پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ امریکہ میں کافی عرصے کے بعد تیل کی قیمت اتنی بڑی ہے جتنی اس وقت امریکہ میں تیل کی قیمت ہے۔ تو اگر یہ مزید بڑھتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بڑھے گا۔ ایران کے پاس پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یہی ایک چیز ہے کہ جتنی دیر امریکہ محاصرہ جاری رکھے، ایران بھی اندر سے محاصرہ کرے رکھے، اور پھر پیٹرول کی پرائس عالمی منڈی میں بڑھتی جائے اور اس کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پڑے۔ اب ٹرمپ کو تیل سستا کرنا پڑے گا ورنہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ دیکھیں نا، یورپ امریکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یا پیٹ ہیگزت نے انہوں نے بار بار اناؤنس کیا کہ یہ یورپ کے ممالک سے اپنے فوجیوں کو نکالیں گے، یعنی یورپی ممالک کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جو بندوبست کیا ہوا، اپنا ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا، اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے فوجی نکالیں گے۔ اب یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، امریکہ کو اس چیز پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن امریکہ نے تو وجود میں رہنا، اور امریکن صدور چاہے چینج ہوتے رہے، پالیسیز چاہے بدلتی رہے، لیکن ان کے اتحادی جو بڑے تگڑے ان کے پرانے اتحادی ہیں وہ یورپینز ہیں۔ مغربی ممالک سے امریکہ اپنی دوریاں نہیں بنا سکتا، اور امریکہ کو یہ کبھی بھی وارہ نہیں کھائے گا۔ امریکہ کا بیانیہ، نیریٹو، یہ سارا کچھ جو بنتا ہے وہ مغربی ممالک سے بنتا ہے، اور انہی کی سپورٹ سے وہ اقوام متحدہ سمیت عالمی جہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ رول کرتا ہے امریکہ، تو مغربی ممالک کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس میں۔ اب آہستہ آہستہ وہ اٹلی، اسپین اور جرمنی سے فوجی نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ 5000 فوجی وہ جرمنی سے بھی نکال لیں گے۔ تو امریکہ کو اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔ ٹرمپ کے تو چلیں اگر وہ پورا ٹائم بھی کر دیتے ہیں تو 2.5 سال اور ہیں، تو ان 2.5 سالوں کے بعد ایک نیا صدر آ جائے گا امریکہ میں، تو وہ ایک نئی پالیسی لے کر آئے گا، اور جو اس وقت ریپبلکنز کی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے انتخابات میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکن آسانی سے شکست دے سکیں گے، میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور ناظرین خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اور ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، یعنی یہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، اس کا نام لیا گیا جلسے اور جلوس کیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈال دیا جائے گا، یا کوشش کی جائے گی یہ دن نکال دیے جائیں اور یہ ایکٹیویٹیز کر لی جائیں۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور روزانہ تعریفوں کے پل باندھے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے جس میں آرمی چیف کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، جیسے کہ انصار عباسی صاحب ہیں، اب ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی سہیل بڑائچ صاحب کی بھی باری ہے، تھوڑے دنوں میں وہ بھی لکھیں گے کچھ نہ کچھ ایسا۔ پھر ہمارے اور بہت سارے دوست ہیں، میں سب کو نام لے کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ خود شرمندہ ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں بہت سارے ایسے لوگ آرمی چیف کی تعریفیں کر رہے ہوں گے ان کی ایکسٹینشن سے پہلے، کیونکہ ان سب کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کم سے کم ایک کالم، ایک پروگرام یا ایک ویلاگ آپ نے آرمی چیف کے حوالے سے کرنا ہے، ان کی تعریفوں کے پل آپ نے باندھنے اور ذرا ڈفرنٹ طریقے سے۔ تو یہ سب لوگ اپنی اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے باقاعدہ اب اس کے اوپر ویڈیوز بنائیں گے، جیسا کہ رانا ثناء اللہ نے کل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دیا آرمی چیف کو کہ بالکل وہ ویسے ہی جرنیل ہے، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ ایک ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے ہمارے آرمی چیف اس وقت، بہت اچھے آدمی ہوں گے لیکن نہیں، آپ مقدس ہستیوں کے ساتھ لے جا کر آپ نہیں ملا سکتے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ جو انصار عباسی صاحب نے کہا وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن آرمی چیف کے تقرر کو مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، ان کی قیادت میں فوج کے اندر اسلامی اقدار اور روحانی وابستگی کو مضبوط بنانے کی امید کی جا رہی ہے۔ تجویز دی گئی ہے کہ فوج میں تربیت، نظم و ضبط اور قیادت کے تمام پہلوؤں میں اسلامی تعلیمات کو مزید مؤثر انداز میں شامل کیا جائے تاکہ پاک فوج ایمان، کردار اور پیشہ ورانہ قابلیت کا امتزاج بنے۔ اب جب یہ آرمی چیف آئے تھے تب آپ کو اس طرح کا کالم لکھنا چاہیے تھا نا، تاکہ یہ کام یہ 3 سال میں کر دیتے۔ اب جب ان کی مدت ملازمت ختم ہونے جا رہی ہے اور آخری مہینہ رہ گیا ہے تو آپ نے یہ کالم نکال کے مار دیا۔
تو انصار عباسی صاحب آپ جتنے مرضی سمجھدار بن جائیں، قوم اب یہ بات جان چکی ہے کہ آپ ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ اسی آرمی چیف کے ساتھ آپ کو گزارا کرنا ہے، اور میں آپ کو اس کے فائدے گنا رہا ہوں، اس سے بہتر آدمی آپ کو پاکستان میں ملے گا نہیں۔ لیکن انصار عباسی صاحب آپ میرے سے ایک بات لکھ کر لے لیجئے، اگر یہ آرمی چیف تبدیل ہو گیا تو آپ اگلے آرمی چیف کی مدح سرائی بھی اسی انداز میں کریں گے، اگلے آرمی چیف کو بھی آپ اسی انداز میں زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیں گے، اور آپ یہ کہیں گے کہ اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ تاریخ ہے آپ لوگوں کی۔ یہ بہت سارے ہمارے صحافی ہیں، ان کے بال سفید ہو گئے بیچاروں کے، اور یہ بڑے معتبر صحافی گردانے جاتے تھے پاکستان میں، لیکن انہوں نے ہمیشہ جوتے پالش کیے، اور ان لوگوں نے ہمیشہ آرمی چیفوں کی گیمیں اٹھائی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ انہیں بتایا ہے کہ آپ تو خدا کے بعد سب سے بڑا اوتار ہیں اس وقت زمین پہ۔ ان کا دماغ خراب کرنے کے اندر ان لوگوں کے بہت بڑے بڑے کردار ہیں۔ اب ناظرین نے یہ انہوں نے کہا آرمی چیف کو آپ مذہب کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ فوج کے اندر سکھ، ہندو، عیسائی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی میری سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی اس وقت یہ تعریفیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایکچولی گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ جناب ابھی یہ آرمی چیف مزید کنٹینیو کریں گے، اور یہ ابھی یہ نہیں کریں گے، اور بہت سارے لوگ بھی یہ تعریفوں کے پل باندھنے والے ہیں۔ کیا یہ اسلامی اقدار ہے کہ خواتینوں کو جیلوں میں بند کر دیں؟ مارنگ بلوچ اور دوسری جو خواتین ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ اسلامی اقدار ہے؟ اسلام آباد میں جو مائیں آئیں اپنے بلوچ بچوں کو ڈھونڈتی ہوئی، کیا یہ اسلامی اقدار ہے؟ معصوم بچوں پہ اور خواتین کے اوپر ڈرون حملہ ہو جاتا ہے، ایئر فورس کا اٹیک ہو جاتا ہے، یہ اسلامی اقدار ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، 25,000 بندہ اٹھا کے جیلوں میں بھر دیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ان کے بیڈ روموں تک گھس جانا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ ججوں کی ویڈیوز بنانا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ جبری گمشدگیاں صحافیوں کی، شاعروں کی، سیاستدانوں کی اور وکلا کی کرنا کون سا اسلامی اقدار ہے؟ اراکین پارلیمنٹ کو اغوا کر کے، ان کی بہو بہن بیٹیوں کو اغوا کر کے انہیں مجبور کرنا کہ تم ووٹ ڈالو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، یہ کون سا اسلامی اقدار ہے؟ انصار عباسی صاحب، آپ 10 کالموں میں اتنا نہیں لکھتے جتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون سی اسلامی اقدار ہے جن کے اوپر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت عمل درآمد کیا ہے۔ مجھے فوج سے نفرت نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، میری اپنی فوج ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میرے بہت سارے دوست، رشتہ دار، بھائی یہ اس فوج کے اندر ہے، ہمیں ان سے بہت پیار ہے، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسی کے اوپر اگر میں تنقید نہیں کروں گا تو جو ہم نے بھگتا وہ ہمارے بچے بھی بھگتیں گے۔ اپنی ایک بوٹی کے لیے آپ پاکستان کا اونٹ ذبح نہ کریں انصار عباسی صاحب۔ آپ لوگ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے، اپنے تعلقات سیٹ رکھنے کے لیے آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی ایک چھوٹی موٹی نوکری دلا دی کسی رشتہ دار کو ریلوے میں یا کہیں اور کسی صحافی نے، تو یہ اس کے بدلے میں کچھ بھی کرے گا وہ؟ میں صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ چلتا رہتا ہے پاکستان میں، اب میں کیا پول کھولوں کسی کا۔ ناظرین، ایک تو یہ آرمی چیف کی جناب ایکسٹینشن کے حوالے سے بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، دوسرا فوج اسرائیل کیسے جائے گی، اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تھوڑی سی وضاحت دی، لیکن ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی حماس کو غیر مسلح کرنے کے معاملے کو کیوں پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے؟ رانا ثناء اللہ کے بقول وہ کہتے ہیں کہ حماس نے تو خود معاہدے پہ دستخط کیے ہیں غیر مسلح ہونے کے۔ تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کو ذرا یاد دلا دوں کہ جس معاہدے پہ آپ لوگوں نے دستخط کیے ہیں حماس نے وہ مانا ہی نہیں۔ حماس نے اپنی ترامیم شدہ ایک نئے مسودے کے اوپر دستخط کیے تھے جس میں بہت ساری شرائط ہیں۔ آپ نے تو شاید رانا صاحب وہ والا معاہدہ بھی نہیں پڑھا جو ڈونلڈ ٹرمپ اور شہباز شریف اور باقی لوگوں کے بیچ میں ہوا۔ ذرا وہ معاہدہ آپ پڑھ لیجئے جو حماس نے ترامیم کے بعد جو شکیں سامنے آئیں اور جن چیزوں پہ بات چیت ہوئی اور جس کو ایک کامیابی قرار دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ذرا اس معاہدے کو آپ نکال کر پڑھ لیں۔ اور دوسرا، پاکستان ہمیشہ حماس کی حمایت کرتا رہا ہے، ایک اخلاقی حمایت کرتا رہا ان کی جد و جہد آزادی کو، لیکن آج اگر پاکستان نے اس مقدمے میں حماس کو غیر مسلح کرنے کا کام شروع کر دیا تو کل یاد رکھیے گا جب مقبوضہ کشمیر کے اندر مجاہدین کے ساتھ یہی کارروائیاں کی جا رہی ہوں گی تو پاکستان بے بس ہوگا، کیونکہ یہ اگزامپل ایک کوٹ کی جائے گی۔ آپ صرف فلسطینیوں کا مقدمہ خراب نہیں کر رہے، کشمیریوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ حماس ایک ایسی تنظیم ہے جو اسرائیل کے ساتھ لڑتی ہے، اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور امریکہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے ہی نمٹنا چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور اسرائیلی حملوں کو انہوں نے ان کا حق قرار دیا ہے اسرائیل کا، یہ حال ہی میں ان کا ایک اسٹیٹمنٹ چھپا ہے۔ تو دیکھیں نا، ان کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ جی ٹھیک ہے اسرائیل کا حق ہے، اب آپ امن کا نوبیل انعام بھی انہیں دیجئے،
اور پھر آپ وہاں پہ فوج بھی بھیجیے اور غیر مسلح بھی کیجیے. تو ان معاملات کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی ان معاملات کے اوپر کوئی بات نہ کرے. کولیٹرل ڈیمیج کو لے کر ناظرین ہمارے کچھ صحافی جو ہیں وہ اب کھپ ڈال رہے ہیں, رولا ڈال رہے ہیں. بڑی تکلیف ہوئی مجھے ایک واقعہ یاد ہے. لاہور میں عثمان بزدار صاحب کا دور حکومت تھا اور سی ٹی ڈی نے ایک کاروائی کی تھی. وہ لاہور سے نکلتی ہوئی گاڑی کو سائی وال کے قریب اس کے اوپر فائرنگ کی گئی. اس کے نتیجے میں ماں باپ مارے گئے, ان کے بچے معصوم جو ہیں وہ اس حادثے کے اندر اتفاقیہ طور پہ بچ گئے. وہ بچے بچ گئے, ان کی ویڈیو وغیرہ آ گئی, ہمارے دل ہی پھٹ گئے تھے اور بڑی تکلیف ہوئی تھی. ہم نے اس معاملے کو بہت زبردست طریقے سے اٹھایا تھا. پاکستان کا سارا میڈیا آگ بگولا ہو گیا تھا کہ سائی وال کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو گیا.